अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। सख्त इक़दाम के बावजूद केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 5.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। 23,950 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है केसेस और अमवात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से सामने आने वाले दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा पहले 1 लाख केसेस 67 दिन में सामने आए थे, यानी 67 दिन लगे केसेस को 1 लाख तक पहुंचने में, मगर फिर तेजी आना शुरू हो गई और मजीद 1 लाख केसेस 11 दिनों में रिपोर्ट हुए और फिर उसके बाद जो 2 से 3 लाख का सफ़र है वो 4 दिनों में मजीद सफ़र तय हो गया, जिसके बाद 1 लाख केसेस सिर्फ 2 दिन में रिपोर्ट हो गए और गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 1,30,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी जो फैलाव है वो तेज़ी से हो रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए हर मुल्क अपनी कोशिशें कर रहा है। लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दाम किए गए हैं। BBC के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी लॉकडाउन में आ गई है, जो कि 2 अरब 60 लाख बनती है। इसमें सिर्फ भारत के 1 अरब 30 करोड़ लोग शामिल हैं। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है उसी तेज़ी से अपना मरकज़ भी बदल रहा है और अब कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस की तस्दीक अमेरिका में हुई है। चीन जो सबसे बड़ा मरकज़ था अब वो सबसे बड़ा मरकज़ नहीं है। अमेरिका में इस वक्त 85,000 से ज़ायद अफराद इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी कोरोना का शिकार हो गए हैं और उनके साथ साथ बरतानिया के हेल्थ सेक्रेटरी में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हो गई है, जिसके बाद ये दोनों क्वारंटीन में चले गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने पैगाम में कहा कि वो खुद को दूसरों से अलग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी टीम के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is मुझे कोरोना वायरस की कुछ अलामात महसूस हुई, जिसमें बुखार और मुस्तकिल खांसी शामिल है और चीफ मेडिकल ऑफिसर की हिदायत पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। तो मैं खुद को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ और तन्हाई में घर से काम करूँगा और यही बिल्कुल ठीक होगा, मगर इस बात में कोई शक नहीं रखिएगा कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ मुल्क में कोरोना के खिलाफ की जंग जारी रखूंगा। अहम बात यह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी बेएहतियाती की वजह से वायरस का शिकार हुए, उन पर यह तनकीद हो रही है। वैसे भी उन्होंने बरतानिया को वक्त पर लॉकडाउन नहीं किया, वो इस हवाले से डिले करते रहे, ये कहते रहे कि मामलात कंट्रोल में हैं। उन्होंने खुद 3 मार्च को बताया था कि अस्पताल के दौरे में उन्होंने मरीजों से जो कि कोरोना का शिकार थे उनसे हाथ मिलाया, जिसमें उनके ख्याल से कोरोना के मरीज भी थे। Well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाथ मिला रहा हूँ। मैं कल रात अस्पताल में था, मेरे ख्याल में वहाँ कुछ कोरोना वायरस के मरीज थे। मैंने सबसे हाथ मिलाया, मैं अब भी सबसे हाथ मिला रहा हूँ। लोग मगर अपनी मर्जी भी अपना सकते हैं, मगर हमने ये नतीजा निकाला है कि हाथ धोएं ये ज़रूरी है। Washing your hands is the crucial thing. बरतानवी वज़ीर आज़म से पहले शहज़ादा चार्ल्स में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है और वो भी क्वारंटीन में हैं। बरतानिया कोरोना से मुतासिर होने वाले 10 बड़े ममालिक में शामिल है, जहाँ मुसलसल कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब तक 11,600 से ज़ायद शहरी इस वायरस से मुतासिर हैं। 578 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है और इटली में 8,200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि केसेस की तादाद 80,500 से ज़ायद है, जिसके बाद स्पेन का नंबर है जहां 4,300 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। मगर केसेस के एतबार से अमेरिका दुनिया भर में इस वबा का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया है। इटली और स्पेन उससे पीछे हैं, मगर वहां हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में 85,600 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि 1,300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। और अहम बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तर्जुमान पहले ही खबरदार कर चुकी हैं कि अमेरिका इस वायरस के फैलाव का नया मरकज़ साबित हो सकता है। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद न्यूयॉर्क में है, जहां 39,000 से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासिर हैं और 457 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन और स्कूल ऑफ मेडिसिन के माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमेरिका में जून तक 81,000 अफराद कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। और रॉयटर्स में शाया होने वाली अमरीकी माहिरीन की तहकीक के मुताबिक, अमरीकी माहिरीन की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में कोरोना से हलाकतों की कम से कम तादाद 38,000 और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1,62,000 तक पहुँच सकती है। कोरोना के केसेस के एतबार से
امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے. حالانکہ آج سے تقریباً ایک مہینے پہلے تک 25 فروری تک امریکی صدر نے ٹویٹ میں کہا تھا 25 فروری کو کہ امریکہ میں کرونا وائرس بڑی حد تک کنٹرول میں ہے. ہم تمام متعلقہ ممالک سے رابطے میں ہیں, ادارے بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. مگر ایک مہینے میں امریکہ کی صورتحال بدل چکی ہے, نیا بڑا مرکز بن چکا ہے کرونا وائرس کا. اور آج اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوئی. اس بارے میں امریکی صدر نے ٹویٹ میں بتایا کہ چینی صدر سے اچھی بات چیت ہوئی ہے. ہم نے کرونا وائرس سے دنیا میں ہونے والے نقصان پر تفصیلی گفتگو کی ہے. چین نے کافی تجربہ حاصل کیا ہے اور وائرس کو سمجھ لیا ہے. ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. جبکہ چینی میڈیا کے مطابق چین کے صدر نے امریکی صدر سے کہا کہ ہم مشترکہ دشمن کو شکست دینے کے لیے دونوں سپر پاورز کو مل کر کام کرنا چاہیے. کرونا وائرس نے ڈونلڈ ٹرمپ تک کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایسی باتیں اب کر رہے ہیں, چین کے صدر کو ٹیلی فون پر کال کر کے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. سولوشن کی حل کی بات کی جا رہی ہے. اور امریکی پالیٹکس, امریکی سیاست جو انتہائی پولرائز ہو گئی تھی ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکنس میں, بنتی نہیں تھی ٹرمپ کے آنے کے بعد, جو ٹرمپ کا اکنامک پیکج ہے اس کو بھرپور انداز میں دونوں طرف سے سپورٹ ملی ہے. اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کر امریکہ میں اس وقت اس بات سے لڑا جا رہا ہے. امریکی صدر نے چین کے صدر کو کال بھی کی ہے. امریکی صدر ایک مہینے تک مگر مطمئن تھے اور کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں کہہ رہے تھے کہ کنٹرول ہم کر چکے ہیں. جو اس پر تنقید کرتا اس پر وہ تنقید کر دیتے ہیں. مگر امریکہ میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہو چکی ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں, فضائی آپریشن معطل ہے, معاشی نقصان بڑھتا جا رہا ہے. ایک مہینے کے اندر اندر کرونا وائرس نے امریکی شہریوں کی طرز زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے. اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں یہ حال ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی آخری رسومات تک میں بھی شرکت نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ وائرس پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر مرنے والوں کے آخری دیدار کی اجازت تک نہیں دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے مرنے والوں کے اہل خانہ انٹرنیٹ کے ذریعے جنازے اور تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں. کرونا وائرس نے امریکہ میں زندگی کے ہر رخ کو بدل کے رکھ دیا ہے, یہاں تک کہ موت کو بھی بدل دیا ہے. اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ مرنے والوں کا غم بھی مل کر نہیں کر پا رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنازے کی جگہیں خالی پڑی ہیں. ان کرسیوں پر بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. ورجینیا, جہاں محض 10 لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی اجازت ہے, وہاں مرنے والوں کے اہل خانہ کو جنازے کی تقریبات کی انٹرنیٹ پر لائیو اسٹریمنگ کی سہولیات دی گئی ہیں. آپ کو بس انٹرنیٹ تک رسائی چاہیے, جس سے آپ خود تو یہاں موجود نہیں ہوں گے مگر تقریب میں براہ راست شرکت ضرور کر سکیں گے. اہل خانہ کو تدفین سے پہلے مرنے والوں کا آخری دیدار کرانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی, کیونکہ مرنے کے بعد بھی جسم کو وائرس کے ممکنہ کیریئر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کورونا وائرس کے حوالے سے ماہرین کی تحقیق کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس حوالے سے کورونا سے مرنے والوں سے متعلق جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ بھی اہم ہیں. دنیا بھر کے ڈیٹا کے مطابق کورونا وائرس سے مرنے والوں میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے نہ کہ عورتوں کی. اس حوالے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ مرد حضرات وہ جتنی بھی سوشل آئسولیشن ہے اس کو بھی فالو کریں. پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے کہ مرد حضرات اس حوالے سے نہیں فالو کر رہے ہیں, وہ باہر بھی نکلتے ہیں. گھر پر رہیے, حکومتی احکامات کی پاسداری کیجیے. ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے, ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے ایک طریقہ علاج تجویز کیا تھا. وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور پروگرام میں آ کے بتایا کہ برسوں سے ایک طریقہ رائج ہے جو کہ پیسیو امیونائزیشن ہے. اس میں پہلے سے کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کے صحتیاب ہونے کے بعد اس کے خون سے پلازما لے کر دوسرے مریضوں کو لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ صحتیاب ہونے کے بعد خون میں وائرس سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ طریقہ چین میں بھی استعمال کیا گیا, پھر اٹلی میں بھی استعمال کیا گیا, امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہونے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی ہے. تو لوگ وینٹیلیٹرز کی سٹیج تک نہ پہنچے اس کے لیے اس طریقے سے استعمال کر لیا جائے, اس طریقے کو لوگوں کو صحتیاب کر لیا جائے. مختلف بیماریوں میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جو بیماری آپ کو ہو جائے اس سے لڑنے کی صلاحیت جسم میں خون میں پیدا ہو جاتی ہے, اور خون کے وہ ذرات آپ دوسرے کو اگر لگا دیں جو کہ بیمار ہے تو اس میں بھی وہ صلاحیت جلد پیدا ہو جائے گی. ڈاکٹر طاہر شمسی سے اب ہماری اطلاعات کے مطابق صوبوں نے رابطہ کیا ہے, مثبت جواب آ رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ علاج شروع ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, کیا اس حوالے سے اپڈیٹ ہے؟ آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے پورا آئیڈیا دیا تھا دنیا میں کس طرح ہو رہا ہے, اب کیا معاملہ ہے؟ جی جناب, بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دوبارہ بلانے کا. یقینی طور پہ پنجاب نے اسی دن جس دن پچھلا ہمارا پروگرام ہوا تھا اس کے اگلے دن پنجاب والوں نے پہلے ہی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کی ساری تفصیل مجھ سے لے لی تھی,
اور لینے کے بعد اس کے اوپر سارا ورکنگ کرنے کے بعد گزری ہوئی کل انہوں نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ پیسو امیونائزیشن کا جو پلان ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو الگ سے کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کے وہ کمیٹی جو ہے وہ میری کوآرڈینیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع کر دے گی۔ سندھ والوں نے بھی یہ تفصیل لے لی ہے مجھ سے، اور وہ بھی ریویو کر رہے ہیں اس کو، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہو جائے گا۔ فیڈرل میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے بات کی براہ راست، اور یہ اس کی جو ساری تفصیل ہے مجھ سے لے لی، لیکن اس کے بعد پچھلے 5-6 دنوں سے مزید کوئی بات اس کے اوپر وہاں سے نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی کیا سوچ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے، کیونکہ دیکھیے بنیادی طور پہ صوبائی معاملہ ہو گیا ہے یہ ہیلتھ والا، تو صوبائی حکومتوں نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو اپنے طور پہ کرنا ہے، فیڈرل نے اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو ایز اے پالیسی میٹر کہ ایک ایسا جو انویسٹیگیشنل علاج ہے یہ ایز اے پالیسی میٹر وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ کا جو فیڈرل ڈرگ اینڈ فوڈ اینڈ ڈرگ جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے FDA کے نام سے جو ادارہ ہے، اس نے اس گزرے ہوئے اس ہفتے میں منگل والے دن یہ اجازت دے دی تمام فزیشنز کو کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو جو ریکور ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان کا پلازما ایک انویسٹیگیشنل طریقہ کار کے مطابق وہ علاج شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے یہ، کیونکہ انویسٹیگیشن علاج اتنی آسانی سے اپروول نہیں ملا کرتے، لیکن جو کرائسس والی سچویشن ہے جس نے پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس وجہ سے یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ اور ہم بھی جو یہاں کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ کوئی کام ہم نہ کریں، حکومت ہمیں باقاعدہ اجازت دے اپروولز کے بعد، اور کنٹرول طریقے سے یہ کام ہو تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، مانیٹرنگ ہوتی رہے، اور جن لوگوں سے نکالا جائے ان کو بھی نقصان نہ پہنچے، جن کو یہ پلازما لگے ان کو بھی نقصان نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بلوچستان، اور اس کا بھی ذکر کرتا جاؤں ساتھ ساتھ، بلوچستان میں یہ پروپوزل ڈسکس ہو گیا ہے ایک دفعہ، مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے شروع میں وہاں پہ بھی ہو جائے گا۔ KP میں کل یہ ڈسکشن ہونے جا رہا ہے، اور اگر وہ وہاں پر بھی کیونکہ فیڈرل اگر فیصلہ کر لیتی ہے تو باقی صوبوں کے لیے یہ کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب موجود ہوں گے، ہم ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا فیصلہ کر رہے ہیں جب صوبے اس معاملے کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان کے جو حالات آپ نے دیکھے ہیں، جس ٹریجیکٹری پر پاکستان اس وقت ہے، رفلی کتنے مریضوں کو چاہیے ہوگا یہ علاج جن کی حالت ایسی ہو کہ انہیں یہ امیونائزیشن کرنی پڑے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت وینٹیلیٹرز بہت کم ہیں، تو اس اسٹیج پر سے کتنے مریضوں کو آپ بچا سکتے ہیں، کتنی کیپیسٹی ہے پاکستان میں، آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جناب، یہ جو اب یہ ٹریجیکٹری جو اب اگلے ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد جو جانے والی ہے، اب وہ روزانہ کئی سو مریض روزانہ کے حساب سے ہسپتالوں میں لینڈ کرنے والے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 30-35 ہزار تک پہنچ کر ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس کم سے کم بھی 4 سے 5 ہزار وہ لوگ ہوں گے جو انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑنے والی ہے ان کو۔ اور انٹینسو کیئر میں جس وجہ سے جایا جاتا ہے وہ نمونیا کی وجہ سے، اور پھیپھڑوں کے فیل ہونے کی وجہ سے، مایوکارڈائٹس کی وجہ سے، اور ملٹی آرگن فیلئر کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہاں پر لینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے جو ICU کے حالات ہیں، یہ بہت بڑا ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ یہ لوڈ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو جو اس پروگرام کا پیسو امیونائزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے لوگوں کو وینٹیلیٹر تک پہنچنے سے بچا سکیں، اور ریکوری کا ان کو موقع مل جائے کہ جو پلازما لگے اس میں موجود اینٹی باڈیز جو ہیں وہ مریض کے جسم میں موجود وائرس کو انیکٹیویٹ کر لیں، نیوٹرلائز کر لیں، تاکہ یہ لوگ ریکور ہو کے گھر کی طرف چلے جائیں۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر 30 ہزار تک ہماری جان چھوٹ گئی تو ہمیں کم سے کم بھی 4 سے 5 ہزار لوگوں کے لیے یہ پلازما کرنا پڑے گا۔ تو اتنے لوگوں کے لیے اس وقت جو میرے پاس اسٹارٹ کرنے کا اگر گورنمنٹ نے مجھے اجازت دے دیتی ہے، اور ایمرجنسی میں مجھے آج بھی شروع کرنا پڑتا ہے، تو میں 24 گھنٹے کے اندر یہ شروع کر دوں گا۔ لیکن میرے پاس یہاں پہ جو ارینجمنٹ ہے اس وقت، یہ صرف 200 مریضوں کا بمشکل بندوبست ہے۔ باقی تمام لوگوں کا، یعنی پورے 4 سے 5 ہزار افراد کا جو سامان ہے کنزیومیبلس، وہ اس کے لیے فنڈنگ گورنمنٹ کو، فیڈرل کو دینی پڑے گی، یا انڈیویجولی پروونشل کو یہ چیزیں امپورٹ کروانی پڑیں گی۔
اور بہت ہی جلدی میں ایکسپیڈائٹ کرانا پڑے گا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سامان جو ہے واپس آ جائے، کہ جب یہاں پر آئی سی یوز کے اوپر بوجھ آنا شروع ہو تو اس وقت ہمارے پاس ہم ورکنگ آرڈر میں آ چکے ہوں۔ اس ایک ہفتے کے دوران جو لوگوں کی ٹریننگ ہونی ہے، جو پروٹوکولز کے اوپر جو فزیشینز ہیں ان کو بتانا ہے کہ کب کب یہ لگانا ہے، اور جو پلازما نکالنے کا جو عمل ہے وہ جو سینٹرز بن رہے ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں یا ہوں گے، تو وہاں پہ ان لوگوں کی ٹریننگ کر کے کہ اس پلازما کے ساتھ کرنا کیا کیا ہے، اس کے ٹیسٹ کون کون سے کرنے ہیں، اس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو فریز کیسے کرنا ہے، یہ سارے کام جو ہے وہ ہم اس درمیان میں کر لیں گے، اپنی تیاریاں مکمل کر لیں گے۔ ہمارا جو ادارہ ہے NIBD وہ مکمل طور پہ تیار ہے۔ اگر آپ ہمیں کل سے کہتے ہیں، ہم کل سے یہ پلازما جمع کرنا شروع کر دیں گے، لیکن ہماری یہ سپلائیز ڈپلیٹ ہو جائیں گی مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے سے سامان اگر نہیں ملا تو ظاہر سامان اگر حکومت پرووائڈ کر بھی دے آپ کو، میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ظفر مرزا سے ہم ابھی پوچھ لیں گے، مگر اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں اس وقت صحتیاب مریض ہیں نہیں، کیونکہ جو مریض صحتیاب ہو گئے ہیں آپ ان سے پلازما لیں گے۔ اٹلی میں بھی خبر آئی کہ چین سے باقاعدہ طور پر پلازما بھی بھیجا گیا مریضوں کا جو صحتیاب ہو گئے تھے، تو پاکستان میں اتنا سارا پلازما کیسے آئے گا اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ بھی کر دے اکوپمنٹ؟ دیکھیں اتنا سارا ابھی تو چاہیے بھی نہیں نا، یہ ہمیں ایک ہفتے کے بعد ضرورت پڑنے والی ہے، اور گریجولی ہم روز سن رہے ہیں کہ آج اتنے مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، آج اتنے مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، تو اگلے 8 سے 10 دن کے بعد جب ضرورت پڑنے میں شدت آتی جائے گی، اسی وقت وہ ٹائم ہوگا کہ جب ہمارے پاس جو ریکورڈ لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے اگر اس وقت 1200 پیشنٹ ہیں تو 1200 میں سے انشاءاللہ تعالی کم سے کم بھی 400 سے 500 اگلے ایک ہفتے کے بعد ریکور ہونے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ وہ پلازما ہم ان سے جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب مزید اللہ نہ کرے کہ اس میں شدت آتی ہے کہ روزانہ 1000-2000 مریض داخل ہو رہے ہوں اسپتال میں اور ان کو یہ ضرورت پڑ رہی ہو، تو اس وقت تک ہمارے پاس اتنے لوگ پیچھے سے بیک اپ میں آ چکے ہوں گے۔ بہت ہو گیا یہ۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے چائنیز گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو سامان، بلکہ NDMA کے ذریعے ریکویسٹ بھجوائی ہے کہ کچھ پلازما جو ہے انیشلی وہ ہمیں تھوڑا سا بھجوا دیا جائے۔ دیکھیے میرا ایک اس کے اندر ٹیک یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج تک بھیک مانگتے رہے ہیں، اور جو ہماری بھیک مانگنے کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک پلازما کا ایک نیا آئٹم کا اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم خود دے نہیں سکتے؟ کیا ہم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ اور یہیں پر ہمارے لوگ جو ہیں دیوانوں کی طرح سے بلڈ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کیسز آف کرائسس، تو تھوڑا سا صبر کر لیا جائے۔ اور اگر ہم آج مانگیں گے بھی ان سے تو ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ یہاں پہنچے گا، تو اس وقت تک تو ہم خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی، بڑے پر اعتماد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صوبے بھی بہت تعاون کر رہے ہیں، مگر وفاقی حکومت کو جو اس کا اکوپمنٹ ہے وہ فوری طور پر منگانے کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور صاحب جو پیسو امیونائزیشن ہے، ڈاکٹر طاہر شمسی سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 2 صوبوں نے باقاعدہ طور پر دلچسپی دکھائی ہے، بلوچستان بھی سوچ رہا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ تیزی سے وفاقی حکومت کو کرنا پڑے گا کہ اکوپمنٹ آئے تو وہ 4 سے 5000 لوگوں کو ٹریٹ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ ابھی کیپیسٹی ان کے پاس مشکل سے 200 لوگوں کی ہے، تو وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ شکریہ جی، بہت بہت۔ دیکھیں جی، یہ ایک بڑی اولڈ ٹیکنیک ہے ایمونائز کرنے کی لوگوں کو، کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہوئی ہے ان کے پلازما کو یوز کر کے تو صحت مند لوگوں کو اگر لگا دیا جائے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کے اندر امیونٹی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بڑا ایک بیسک اصول ہے امیونٹی کا، لیکن اس کی جو سائنس ہے وہ اتنی سہل نہیں جتنی کہ اٹ ساؤنڈس۔ اس میں الیکٹروفیروسس کرنا ہوتا ہے اور مشینری چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو ایک بڑے اسکیل کے اوپر کرنا ایک ایسے گلوبل پینڈیمک کے لیے وہ اسکیل اس سے اچیو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یقیناً یہ ایک طریقہ ہے اس سلسلے میں۔ CDC اس کے اوپر کچھ ریسرچ کر رہا ہے، ہم بھی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں، لیکن یہ ایک اگر اسے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ایک نیشنل لیول کے اوپر یہ ایک بہت کوئی تیر بہدف نسخہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ صحیح اپروچ نہیں ہوگی اس کے لیے۔
یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے جی. مگر ڈاکٹر طاہر شمسی نے تو کہا کہ 4 سے 5 ہزار مریضوں کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس وینٹیلیٹر کون سے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہیں. دنیا میں مل بھی بہت کم رہے ہیں. تو اگر یہ فوری طور پر اویلیبل ہے ایکوپمنٹ جس کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ تیزی سے سوچ سکتے ہیں اس بارے میں, جو بھی آپ کا فیصلہ ہو بٹ تیزی سے کر سکتے ہیں. جی ہم اس امکان کو دیکھ رہے ہیں جی. میں اس وقت یہی کہہ سکوں گا آپ کو یہ کہ ہم اتنے زیادہ مریضوں کو یہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو کر سکتے ہیں امیون. آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. مگر آپ کے ڈاؤٹس ہوں گے, مگر وفاقی حکومت مسلسل صوبوں سے بہت پیچھے رہی ہے. اب پنجاب حکومت نے ان سے رابطہ کر لیا, سندھ حکومت نے ان سے رابطہ کر لیا. آپ کتنا وقت لیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے ڈاؤٹس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, جو بھی آپ کا فیصلہ اس کے لیے. جی ہم دیکھ رہے ہیں جی, ہم دیکھ رہے ہیں. کل ہم اس کے اوپر ایکچولی ایک کنسلٹیشن کر رہے ہیں آپس میں, تو بالکل اٹ از آن دا کارڈز. اس وقت جو فریکوینسی ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تیزی سے جا رہا ہے, ہمیں ضرورت پڑے گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے اسپین اٹلی میں جو وبا کی طرح اچانک ہو گیا, پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کرٹیل ہو رہا ہے, اس طرف نہیں جائے گا معاملہ؟ دیکھیں جی 2 طریقے ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اگر تو ہم پروجیکشنز پہ جائیں, ان پروجیکشنز پہ کہ جو پریڈکٹیو ماڈلنگ کے تحت فگرز آتے ہیں سامنے, تو وہ تو بہت بڑے فگرز ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آؤٹ بریکس کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے, اور مختلف سوسائٹیز کے اندر وائرس مختلف طریقے سے بیہیو کرتا ہے, اور اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ معاشرے اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک پبلک ہیلتھ کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ ہم نے اپنے تناظر میں وقت پہ چیزیں شروع کیں, آہستہ آہستہ ان کو بلڈ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رخ ہماری پالیسیز کا شروع سے بالکل درست سمت میں تھا. اور یہاں پہ 2-3 ایسے عوامل ہیں کہ جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک تو ہے یہاں کی ڈیموگرافی. دیکھیں اٹلی کے ساتھ ہم پاکستان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اٹلی میں 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کا تناسب غالباً 27% آبادی ان کی 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے. پاکستان میں یہ تناسب صرف 4.2 ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ زیادہ ضعیف لوگوں میں یہ ایفیکٹ کرتی ہے یا مخلق ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہماری فگرز جو ہیں وہ فیوریبل ہیں اس سینس میں. پھر یہ بھی کہ کلائمیٹ کا کیا اثر ہوگا. آؤٹ بریکس سیلف لمیٹنگ بھی ہوتے ہیں وائرل انفیکشنز کی طرح. تو آنے والے دن, ہفتے, مہینے ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے انفولڈ کرتا ہے پاکستان میں. مگر ڈاکٹر صاحب پروجیکشنز بہت ٹھیک ہے, مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اٹلی سے ظاہر کمپیئر نہیں کر سکتے, ایج کا جو ڈیموگرافی کا ہے فرق ہے, مگر اٹلی کی ہیلتھ فیسلٹی بھی تو پاکستان سے بہتر ہیں, اس لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جائیں. پنجاب کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ہونے چاہیے, خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے, سندھ کے وزراء کہہ رہے ہیں. تو جیسے جیسے کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے, اس کو اوور کل بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ ٹیسٹ کر کے. دیکھیں جی آئیڈیل تو یہی ہے کہ جب کوئی آؤٹ بریک ہوا ہو تو آپ جتنے میکسیمم لوگوں کے ٹیسٹ کر لیں اتنا زیادہ آپ کو بہتر پتہ چل جائے گا. لیکن کیا یہ صلاحیت کسی بھی ایک ملک کے پاس ہے اس وقت دنیا میں کہ جو اپنی ساری پاپولیشن کے ٹیسٹ کر لیں؟ لہٰذا اس میں آپ کو اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ایک طرف تو ریسورسز بڑھانے چاہیے, دوسری طرف آپ کی پلاننگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ پرائرٹائز کریں چیزوں کو, اپنی ترجیحات طے کریں. کن لوگوں کے پہلے ٹیسٹ ہونے چاہیے, کن لوگوں کے دوسرے لیول پہ ہونے چاہیے, کن لوگوں کے تیسرے لیول پہ ہونے چاہیے. تو یہ ایڈوائزری ہم نے پہلے بھی جاری کی تھی, اس میں کچھ ترمیمیں کر کے ہم اس کو دوبارہ بھی کل جاری کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کو اپنی ریسورس بیس بھی بڑھانی ہے, تو ہم تیزی سے اپنے جو نمبر آف کٹس ہیں پاکستان میں اس کو بڑھانے کے لیے بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں تاکہ ہماری صلاحیت زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے, نہ صرف کٹس ہونے کی صورت میں بلکہ لیبارٹریز کی صورت میں بھی اور مشینوں کی صورت میں بھی. تو اس میں کئی حوالوں سے اس وقت کام ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری صلاحیت آج سے بہت بہتر ہوگی ٹیسٹ کرنے کے لیے. مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں کہا, کاشف عباسی صاحب سے بات کرتے ہوئے, کہ اگر کیپیسٹی ہو بھی تو بائی پروسیجر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ زیادہ نہیں کرنے چاہیے, اس معاملے کو اوور کل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب نمبر بھی بتاتے ہیں, تافتان سے 6580 لوگ آئے ہیں, آپ نے ابھی تک صرف 2500 کے ٹیسٹ کیے ہیں. آپ کا کہ پروسیجر ہے کہ آپ کم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا, ان کے فوری طور پر سب کے ٹیسٹ نہیں ہو جانے چاہیے تھے؟ اتنی کیپیسٹی تو ہے پاکستان میں. نہیں وہ نہیں, آپ وہ سمجھے نہیں بات.
وہ نمبر اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 3000 ہو گیا ہے. تو وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, سب کے کریں گے, ان تمام لوگوں کے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جو تفتان سے آئے ہیں اور کوارنٹائن میں ہیں, یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اس کی ایک رفتار ہے, اس کی ایک بتدریج ہم کر رہے ہیں. تو آج کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 3000 یا اس سے تجاوز کر گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ان کو تمام کو ٹیسٹ کریں گے. جی ویسے مگر امریکہ میں بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیونکہ سب کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, اس لیے پتہ نہیں ہے کہ اصل تعداد ہوگی کتنی جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں. برطانیہ میں بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ شاید لنڈن کی بہت ساری آبادی پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی جو نمبر آپ بتا رہے ہیں وہی نمبر ہے, یا کیونکہ ٹیسٹ بہت کم ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں کتنی تعداد ہے جو کورونا سے متاثر ہوئے ہیں؟ ہو سکتی ہے جی. اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ آپ کو کیسز تو انہی کا پتہ لگتا ہے کہ جو لیبارٹری کنفرم ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ بات کہیں کسی معاشرے کے لیے بھی, کسی سوسائٹی کے لیے بھی درست ہے, یہ یو ایس کے لیے بھی درست ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی درست ہے, اور یہ اس کے علاوہ 190 سے زیادہ ملک جن میں یہ پھیلی ہوئی ہے بیماری, ان کے لیے بھی درست ہے. اور آپ ساتھ میں نمبر سسپیکٹڈ کیسز کا بھی بتاتے رہے کہ جن میں اندیشہ ہے کہ ان میں کورونا وائرس ہوگا, وہ بڑھتا رہا, 3 سے 4000 پھر 7000 ہوا, اب ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ میرا خیال ہے جی, میں کوئی غلط فگر کوٹ نہیں کرنا چاہتا, میرا خیال ہے کہ کوئی 10,000 کے قریب ہیں. اور یہ بات یقینی ہے کہ 10 کے 10,000 کو ٹیسٹ کیا جائے گا؟ جی سسپیکٹ جو ہوتا ہے جی اس کو مطلب ہم اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, یہی اس کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کو کیسے کنفرم کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تو ظاہر ہے ان کے ٹیسٹ تو ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور جیسی کیپیسٹی بڑھے گی, مگر اب لوگ ٹیسٹ کرانے سے بھی ڈر رہے ہیں. پنجاب میں بھی, اسلام آباد میں بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زبردستی انہیں گھر سے اٹھا کر اسپتال کے کوارنٹین میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں پر سہولیات اچھی ہوتی نہیں ہیں, بے شک وہ صحت یاب ہوں, صرف ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے. صاحب اس کو کلاسیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو تاکہ ہاسپٹل کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی نہ ڈرین ہو, صرف جن کی بہت زیادہ حالت خراب ہو انہی کو داخل کیا جائے, باقی سب کو کہا جائے کہ وہ گھر پہ ہی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں, گھر ہی پر اپنے آپ کو آئسولیشن میں اور کوارنٹین میں رکھیں, بجائے اس کے کہ سب کو زبردستی اسپتال ڈال دیا جائے. نہ سہولتیں ہیں نہ کیپیسٹی ہے, اس کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ کرانے سے کترانے لگ گئے ہیں کہ جی یہ تو اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں. جی یہ مطلب ہمیں بھی ہمارے علم میں بھی یہ بات ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم ہوم آئسولیشن ایون فار پازیٹیو پیشنٹس ہوم آئسولیشن کی پالیسی اپنانی پڑے گی. بعض کہیں ہو بھی رہی ہے, لیکن اس کے لیے جو تمام آپ کی ہدایات ہیں, گائیڈ لائنس ہیں, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور یہ چیز ہم پروموٹ کریں گے آنے والے وقت میں. ضروری نہیں ہے کہ کسی کو بھی پازیٹیو ہو تو آپ اٹھا کے لے جائیں ان کو. ان کی مؤثر گھر میں رہتے ہوئے آئسولیشن اگر کی جائے اور وہ لوگ خود احتیاط کریں اور گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں ہدایات دی جائیں, ان کو میڈیکل سپورٹ دی جائے, چاہے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے, چاہے جو آج پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے والنٹیئرز کے ذریعے. تو یہ ایک پورا نظام ہے جو ہمیں وضع کرنا پڑے گا ہوم آئسولیشن کرنے سے پہلے. اور دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ جی زیادہ بیمار نہیں ہیں اپنے گھر پر رہیں تاکہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں ان کا اسپتال خیال رکھ سکیں, تو پاکستان میں بھی یہ جلد کیا جائے گا. بات یہ ہے جی کہ 80% جو مریض ہیں ان کو تو صرف معمولی سے لے کے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے, جس کو کہ اگر آپ سمپٹومیٹک ٹریٹ کریں اور گھر میں ہی رہیں اور تمام وہ یعنی احتیاطیں کریں کہ جس سے یہ دوسروں کو نہ لگے, تو اس میں بالکل یہ بڑی مؤثر ایک, اور یہ دوسرے ملکوں نے بھی کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں کرونا وائرس سے 1252 افراد متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ 9 افراد کی جان جا چکی ہے, 23 صحتیاب ہو چکے ہیں. سندھ کے بعد سب سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں, جہاں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 414 ہو گئی ہے. 3 اموات بھی ہو چکی ہیں, مگر یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے, ڈاکٹروں کو بھی حفاظتی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں. آج ایک ویڈیو سامنے آئی, اس میں پنجاب حکومت کے انتظامات پر سوال اٹھے. لاہور کے میو ہسپتال میں کورونا کے 73 سالہ مریض انتقال کر گئے. مریض
सारी रात दर्द से चिल्लाते रहे। ये साथी मरीजों का कहना है कि किसी ने तवज्जो नहीं दी। वीडियो में भी नजर आ रहा है कि मरीज के हाथ बांधे हुए हैं। कोरोना वार्ड में दाखिल एक और मरीज ने बताया कि पूरी रात ये मरीज चीखता रहा मगर किसी डॉक्टर ने विजिट नहीं किया। इब्तिदा में अस्पताल इंतजामिया की तरफ से तरदीद आई कि मरने वाला कोरोना का मरीज नहीं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था जिससे उनकी मौत हुई थी। मगर बाद में जब वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पता चला कि उसके बाद पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। मियां अस्पताल के वाक़े के बाद हमने डॉक्टर से रब्ता किया तो इस हवाले से यंग डॉक्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गलती हुकूमत की है मगर इल्ज़ाम डॉक्टर्स पर लगाया जा रहा है। हुकूमत ने सहूलत ही फराहम नहीं की हुई। मरीज़ को फिट्स यानी झटके लग रहे थे, दौरे पड़ रहे थे। अगर वेंटिलेटर दस्तियाब हो तो ठीक है, दूसरी सूरत में मरीज़ को बांधना पड़ता है वरना वो गिर सकता है और उसे नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही डॉक्टर्स ने शिकायत की कि हुकूमत ने उन्हें हिफाजती सामान फराहम नहीं किया। इसके अलावा हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं कराई, ये भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मौक़िफ़ सामने आया कि असल में ये मरीज़ जो हैं इनकी बाकायदा देखभाल हो रही थी, इन्होंने भागने की भी कोशिश की, उसके बाद इन्हें पकड़ के भी लाया गया और ये सारा का सारा मामला हुआ। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर एक अलग अलग मौक़िफ़ है, एक जो साथी मरीज़ है उसने एक अलग मौक़िफ़ दिया है, यंग डॉक्टर्स एक अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं, तीसरी आप कह रही हैं कि ये इन्हें बाकायदा तौर पर ट्रीट किया जा रहा था, इन्होंने भागने की कोशिश की थी। असल क्या मामला है सारा का सारा? देखिए जी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब मुझे इस वाक़े का पता चला तो मैं उसी वक्त ख़ुद मेयो अस्पताल चली गई और जो कंसर्न डॉक्टर था और जो बाकी अमले के लोग थे उनके साथ बैठ के सारी मैंने डिस्कशन की और मैंने प्रिलिमिनरी जो कहते हैं ना फर्स्ट रिपोर्ट जो थी उनसे ली। उनके इत्तला के मुताबिक 23 तारीख को ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और इनकी उम्र 73 साल थी, फिरोज़बाला से तशरीफ़ लाए थे ये और 23 तारीख से लेके कल के दिन तक कम्प्लीटली स्टेबल थे। कल सुबह कुछ उनकी तबीयत घबरानी शुरू हो गई और कुछ इन्होंने वो हलूसिनेट करना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे फ़लाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और मतलब मुझे ले जाओ, मुझे बाहर निकाल दो, कुछ इस तरह की बातें की। फिर वो दरवाज़ा खोल के और बाहर निकल गए, ग्राउंड के अंदर निकल गए अस्पताल का जो हमारा नॉर्थ मेडिकल का वार्ड का। उनको उस वक़्त सिक्योरिटी वाले अंदर लेके आए और अंदर ला के वो बहुत एजिटेट कर रहे थे और एजिटेट जो बहुत ज़्यादा मरीज़ करते हैं, अगर आप उनको सेडेट करने की कोशिश करें तो उसका ये नुकसान होता है कि कई दफ़ा आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो उनको सेडेट भी नहीं किया जा रहा था, उनको ऑक्सीजन लगाई गई, वो अपने आप को क्योंकि एजिटेट बहुत कर रहे थे, उनके हाथ जो थे वो पट्टियों से आप उसके साइड पे बांध देते हैं और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स जो बहुत एजिटेट करते हैं, टाइम्स यू हैव टू डू इट। उसके बाद जब ऑक्सीजन वगैरह लगी तो जो मेरी इत्तला के मुताबिक है कि 1 लीटर ऑक्सीजन पे उनकी 92 to 93% ऑक्सीजन सेचुरेशन थी। अब वो किसी ने कोई फरिश्ते तो नहीं आके लगा रहे होंगे ना, अमला था जो लगा रहा था कार्डियक मॉनिटर के ऊपर। वो अब जो शख्स बाहर बैठ के ये कहे कि जो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, मरीज़ को क्या पता कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है। जो फिगर्स मैं बता रही हूँ कि 93% ऑक्सीजन पे, तो किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि यू डोंट पुट अ पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर फॉर दैट। डॉक्टर साहब मगर बाइडिए के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं डॉक्टर्स को सही तरीके से सारी की सारी वबा से निमटने के लिए, उनके पास कोई सहूलतें नहीं होती हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि जूनियर डॉक्टर्स और वाईडीए, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मेजर लोड जो है वो मेयो पे है या पीकेएलआई के ऊपर है। मेजॉरिटी पेशेंट्स इस वक्त मेयो पे हैं। हम इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 3 अस्पतालों को मखसूस कर देंगे और बाकी जो 4 अस्पताल हैं लाहौर के, उनमें बाकी मरीज़ जाएंगे जो सस्पेक्टेड कोरोना या जिनको खांसी ज़ुकाम है, उन सारों को इन तीनों अस्पतालों की तरफ उनका रुख कर देंगे ताकि हमारा जो अमला इन अस्पतालों में काम कर रहा है उनके लिए हम एक्स्ट्रा 1000 बंदा, आपको पता है, एम्प्लॉय करने लगे जो इनको मज़ीद हेल्प करेगा और जो बाकी 4 अस्पताल हैं वो उन मरीज़ों का ख्याल करेंगे जो बाकी बीमारियों के साथ आते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और डॉक्टर साहब हमारी डॉक्टर तारिक शमसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमारे इंटरव्यू के बाद फ़ौरन उनसे रब्ता भी किया। ये प्रैक्टिकल आइडिया आपको लग रहा है कि इस पर भी अमल किया जा सके? देखिए, उस जो ताहिर शमसी का था आइडिया, सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने उनसे रब्ता किया, रब्ता करने के बाद उन्होंने अपना प्रपोज़ल भेज दिया है।
میری ڈاکٹر طاہر سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب ہمارے پاس ریکورڈ پیشنٹس ہمیں چاہیے جن سے ہم پلازما لے سکیں. ابھی ریکورڈ پیشنٹس کی تعداد بہت کم ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر نمبر آف پیشنٹس کی جب تعداد بڑھ جائے گی تو ہم یہ سسٹم جو ہے ضرور سیٹ اپ کریں گے. یہ سسٹم آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ اٹس ناٹ این ایگزسٹنگ سسٹم. آپ پلازما سیپریٹ ہر وقت کرتے رہتے ہیں, پلازما فریسس کا کام ہر وقت کرتے رہتے ہیں. وہ جب آپ کرتے ہیں نا کہ پلازما ایکسٹریکٹ, so that naturally that is how it is extracted. تو now we have to see کہ نمبر آف پیشنٹس, کیونکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پلازما آپ دیں گے یہ بھی آپ گروپس میچ کر کے دیتے ہیں. سو اٹ از ناٹ پاسبل کہ جی بی گروپ کا جو ہے وہ اے کو لگ جائے گا, یا اے گروپ کا جو بی کو لگ جائے گا, بیکاز دیٹ وڈ کریٹ اے پرابلم. تو اس کے اوپر وی آر ورکنگ آن اٹ, اور انشاءاللہ آئی ہیو آلریڈی آسکڈ, ہم نے پی ڈی ایم اے کو بھی ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ اپنا این ڈی ایم اے کو کہ چائنیز جو ہمیں ڈونیشنز بھیج رہے ہیں یا جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں کوشش کریے کہ اگر ہمیں پلازما بھی مل جائے انیشلی, جب تک ہم اپنا پلازما بنانا نہ شروع کر دیں, بیکاز ان کے پاس اب ایک بہت بڑا گروپ ہے آف پیشنٹس ہو ہیو آلریڈی ہیو ریکورڈ. تو ہوپ فلی انشاءاللہ وہ بھی ہمیں مدد ملے گی ضرور. بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اب ڈاکٹرز کچھ اور کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک اور ورژن دے رہی ہیں, اس کی تحقیق ہوگی. رپورٹرز نے اصل میں کیا سچویشن دیکھی, کیونکہ ساتھی مریض کوئی اور بیان دے رہے ہیں جن کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. رپورٹر نے کیا دیکھا, کیا تحقیق کی, ہم آپ کو سامنے رکھیں گے ایک کے بعد. جیو نیوز کی رپورٹر ام فروہ اس وقت میو اسپتال لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ام فروہ, بہت شکریہ, آپ نے آج تحقیق کی, وہ کیا کہتی ہے؟ حکومت ایک الگ ورژن دے رہی ہے, ڈاکٹرز کچھ اور, ساتھی مریض کچھ اور کہہ رہے ہیں. جو سی او ہیں میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر اسد اسلم, ان سے جب ابتدائی طور پہ پوچھا گیا تھا اس واقعے کے بارے میں, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پیشنٹ یہاں پر آیا اور اس کے بعد اس کو کرونا جو وارڈ تھی اس میں ایڈمٹ کر دیا گیا. لیکن جب صبح یہ واش روم میں گئے وہاں پر, تو واش روم میں کہیں گئے, دیکھا 20 منٹ کے بعد, تو 20 منٹ کے بعد جب وہاں پر گئے ہیں, عملہ گیا وہاں پہ, تو ان شخص کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ عموماً ان کی ڈیتھ جو ہے یہ کرونا کی وجہ کی بجائے ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے. تو یہ انیشیل لیول پر بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد سے اگر ہم یاسمین راشد کی بات کریں تو وزیر صحت جو ہے وہ یہاں پر آئی, انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ ابتدائی طور پہ خود سے معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں, اور 2 سینئر پروفیسر کی موجودگی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. یعنی کہ جو سی او ہیں اسپتال کے, انہوں نے شروع میں نہیں کہا کہ جی یہ مریض بھاگ رہا تھا اس لیے باندھنا پڑا, یہ ساری باتیں انہوں نے نہیں کی. جی بالکل, انہوں نے بالکل بھی یہ سٹوری ابھی تک بالکل نہیں بتائی ہے. اس حوالے سے ہم بھی ان سے متعدد بار رابطہ کر چکے ہیں, اور ان لوگوں کی میٹنگز چل رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اب, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں. بہت شکریہ. ام فروہ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحقیقاتی رپورٹ اس حوالے سے سامنے آتی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. گزشتہ روز ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں کئی ممالک کی مثال دی جہاں کرونا وائرس پھیلا ہے, اور کس طرح پھیلا ہے, کس طرح لاپرواہی سے پھیلا ہے. حکومتوں کی لاپرواہی کی داستان ہم نے بتائی. ایران کے حوالے سے ہم نے بی بی سی کی سٹوری اپنے پروگرام میں شامل کی اور بتایا کہ ایران نے ابتدا میں کرونا وائرس کو سنجیدہ نہیں لیا. قم شہر میں 2 کیسز سامنے آنے کے بعد شہر کو فوراً ہی کوارنٹین میں ڈالنے کے بجائے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے زائرین کا آنا جاری رکھنے کے لیے مہم چلائی. ہمارے پروگرام کے بعد, کل کے پروگرام کے بعد, ایرانی حکومت نے بی بی سی کی اس سٹوری پر اپنا رد عمل دیا ہے. اس لیے آج ہم آپ کے سامنے اس موقف کو رکھ دیتے ہیں. اس موقف کے مطابق جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں 26 مارچ 2020 کو ایک مغربی چینل کی رپورٹ کو کوٹ کیا گیا, اور وہ چینل بی بی سی اسلامک ریپبلک آف ایران کے لیے جارحانہ پالیسی رکھتا ہے, اور اس نے من گھڑت باعث بدنامی اور بے بنیاد الزامات لگائے. ایران کا سفارت خانہ جیو نیوز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے, اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسا من گھڑت اور منفی مواد نشر کرنا 2 ممالک کے اچھے تعلقات سے مطابقت نہیں رکھتا. جیسے ہی کورونا کا پہلا کیس ایران میں آیا تو فوراً ایرانی حکومت نے میڈیا اور عوام کے سامنے اس کی تفصیلات رکھ دی تھیں. اسلامک ریپبلک آف ایران ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون کے ساتھ کورونا وائرس سے متعلق اعداد و شمار تسلسل سے عوام کے سامنے رکھتا آیا ہے. یہ موقف سفارت خانے کی طرف سے ایرانی حکومت کا سامنے آیا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. سابق وزیر اعظم پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی ہیں. شاہد خان عباسی کے خلاف نیب پہلے ہی LNG ریفرنس دائر کر چکا ہے, مگر اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کیا ہوا ہے. شاہد خان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹس کیے کہ جب سے میری ضمانت ہوئی ہے میں 3 مہینے سے ٹویٹ سے گریز کر رہا ہوں. آج میں واپس آیا ہوں. میں تفصیل سے بتانا چاہتا تھا اپنے نیب کیس اور اپنی قید کے بارے میں, مگر آج پاکستان ایک ایسے شدید کرائسس سے گزر رہا ہے, اس لیے میری ذاتی کہانی اور جو مجھ پر بیتی وہ اہم نہیں ہے.
مگر آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نیب کی تحویل میں 50 دن تک رہا اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں 3 مہینے تک رہا، مگر آج تک LNG ٹرمینل لگانے پر میرے یا شاہد عباسی کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا، حالانکہ میں 6 اگست 2019 اور شاہد عباسی 18 جولائی 2019 کو گرفتار ہوئے تھے۔ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ کیا کہ نیب کے لیے چیزیں آسان کرنے کے لیے میں نے اور شاہد عباسی نے عدالت میں یہ سوال اٹھایا کہ پوری دنیا میں LNG کے 30 ٹرمینل لگے ہیں، 30 ٹرمینل، اور نیب اگر محض کوئی ایک ایسا ٹرمینل دکھا دے دنیا بھر میں جو پاکستان سے سستا لگا ہو تو ہم خود نیب کے الزامات کو درست مان کر خود کو مجرم مان لیں گے۔ ظاہر ہے، مفتاح اسماعیل لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے نیب پوری دنیا میں کوئی ایک سستا ٹرمینل بتانے میں ناکام رہا، اس کے باوجود ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ شاہد عباسی اور میں نیب کو یہی آفر قطر سے LNG گیس خریدنے کی ڈیل پر دیتے ہیں۔ اگر نیب پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی LNG ڈیل دکھا دے، 2-3 نہیں، صرف ایک کوئی ایسی ڈیل دکھا دے جو پاکستان سے سستی ہو، تو ہم نیب کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو درست تسلیم کرتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیں گے۔ اس کورونا کرائسس کے دوران نیب نے شاہد عباسی اور ہمارے دور حکومت کے سیکرٹری پیٹرولیم اور تحریک انصاف کے دور کے سیکرٹری تعلیم کے وارنٹ گرفتاری نکال دیے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کی ان ٹویٹس پر ہم نے نیب کا موقف لیا تو انہوں نے کہا کہ نیب نے احتساب عدالت میں LNG کیس میں ریفرنس دائر کر دیا ہے جس پر ٹرائل جاری ہے۔ مفتاح اسماعیل کو اپنی معلومات اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیب مسلسل تنقید کی زد میں ہے کیونکہ نیب انکوائری کے مرحلے میں گرفتار کر لیتا ہے، پھر اعلیٰ عدالت کو مطمئن نہیں کر پاتا، جس کے بعد عدالت ضمانت پر رہا کر دیتی ہے، مگر نیب مسلسل گرفتاریاں کر رہا ہے۔ نیب نے جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو تو صرف کمپلین ویریفیکیشن کے مرحلے میں ہی گرفتار کر لیا، جن کے وکیل نے کل کہا کہ وہ 20 سال سے نیب کے کیسز لڑ رہے ہیں، آج تک ایسا واقعہ نہ ہوا۔ مگر نہ صرف گرفتار کیا نیب نے بلکہ ان کی گرفتاری کے بعد نیب کے دفتر سے میر شکیل الرحمان کی تصویر لیک ہوئی، جس پر 13 مارچ کو نیب نے پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ چیئرمین نیب نے سخت نوٹس لیتے ہوئے DG نیب لاہور کو اس حوالے سے رپورٹ 7 دنوں کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ اب اس پریس ریلیز کو بھی 14 دن ہو گئے ہیں مگر اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کل نیب کے ترجمان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے آج ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نیب پر دوسرے لوگ تو شکایت کرتے ہی ہیں کہ گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے بعد تحقیقات کر نہیں پاتے، اپنی تحقیقات، اپنی تصویر لیک 7 دن کا چیئرمین نیب نے کہا تھا، 14 دن ہو گئے ہیں، ترجمان نیب جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔